رسالت نعرہ رسالت غوث کا دامن مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مسجد رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تعد بها عنا حق العظیم. I have just got off the flight and got into a car and come directly here, and with no intention to deliver any lecture. I have come to make ziyarat of the son of Huzur Muhaddis Kabir and to visit my dear friend Mufti Zahid Hussain Qibla. So I'm not going to deliver any lecture. I'm just going to tell you how fortunate you are, how lucky you are that you are looking at a personality that may look very young to you. Hazrat Allama مولانا مفتی ابو یوسف محمد القادری رضوی امجدی ثم ادھری. He is that personality who grew up in the lap of the Imam of this Zaman. You must understand, you are looking at a personality sitting in front of you who has grown up in the lap of Huzur Muhaddis Kabir. His father is not just any alim. His father is not just any scholar. His father is that personality that the world has seen second to none in this zaman. Huzur Sayyidi Muhaddith Kabir Madadillah Narani has nurtured Hazrat Mufti Abu Yusuf Muhammad Al-Qadri Al-Adhari, and he has groomed him and trained him to be a lion of the Ahl Sunnat wal Jama'at. So you have sitting in front of you a lion of the Ahl Sunnat wal Jama'at, and his name also, Abu Yusuf Muhammad. The blessings of both those great Imams, his father gave him when he kept his name only. He is a very powerful scholar, a very dynamic orator, masterful teacher in hadith and in fiqh. He has been blessed from the court of Allah at this very young age with such authority in knowledge that it is amazing. And all this is because of the cradle that he has grown in. And you just heard that his father is Muhaddith Kabir, his grandfather is Huzur Sadr Sharia, that Sadr Sharia who is the Khalifa Azam of Ala Hadrat. Not just the Khalifa, he is the most powerful Khalifa of Ala Hadrat. Today the Kanzul Iman that you read and the Kanzul Iman that you try to understand the Quran with, it is the blessing of Sadr Sharia that Ala Hadrat Azimul Barakat penned that translation. So he has come from that house. His knowledge at this young age, alhamdulillah, that there is a fiqh seminar that happens in Bareilly Sharif every year. He is one of the senior delegates of this fiqh seminar, and he is not just the delegate. All the delegates that receive the invitation from the fiqh for the fiqh seminar receive it from his pen. Everyone that comes to the fiqh seminar receives the invitation through him. In other words, he has been appointed from Bareilly Sharif for this responsibility. From the time of Huzur Taj Sharia radiallahu ta'ala an, from the physical apparent hayat of Huzur Taj Sharia. So alhamdulillah, as I said, I'm not here to give a lecture. I just wanted to tell you how lucky you are to have this personality in front of you. Such a beautiful, such a knowledgeable personality. And look, in this time we all know that we are going through a very difficult time. The Muslim Ummah is going through a difficult time. The Muslim world is going through a difficult time. You are able to look at what is happening in Palestine. And you are able to look at the state of the people. And then you look at your very own lives. And you start to ponder and start to think
that what are we doing and what should we be doing right now. It's very important. On the other hand, you have the world scene, and on the other hand, you have the Islamic scene, where you find people are slipping from Maslak Ahl Sunnat. People are straying from the true path of Ahl Sunnat wal Jama'at. The agents of unholy unity, the Sulh Kullis, are trying day and night to confuse the Ahl Sunnat wal Jama'at. They are trying to distance you from your Sunni masajid. They are trying to distance you from that personality who taught you in this zamana how to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are trying to distance you from Ala Hadrat Imam Ahl Sunnah radiyallahu anh, but we have to give them the message. The message is very clear. Ahmad Raza ka taza gulistan hai aaj bhi. Khurshid ilm unka darakhshan hai aaj bhi. Sab unse jalne walon ki gul ho gayi chirag. Ahmad Raza ki shama faroza hai aaj bhi. You can try as much as you want to put off that flame. It can't go off, because that flame has lit many other flames. And one of those flames is the one that is sitting in front of you here. So he will inshallah speak to you, and you have come here to listen to him, not to listen to me. So I pray that Allah blesses you all with taking into your hearts what he says and making amal upon it and using it to brighten your future and your deen and your iman and the future of your children as well. Allah keep us with iman, let us leave this world with iman. I must actually tell you that you need to thank Hazrat Allama Mufti Zahid Hussain Qibla for the effort that he has made to bring him to this country and to have him sit in front of you. So as much as we appreciate him, you should not forget to appreciate the personality who brought him here. Allah bless Mufti Sahib with barakat in his life, and Allah bless you all, and may Allah keep us from al-mazhab Ahl Sunnat Maslaki ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Ghaus. Ya Ghaus. مسلك على حضرت مسلك على حضرت علماء اہل سنت شہزاد حضور محدث منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ نجوم الاہتداء والدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق ہم سب عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یقیناً آج ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کی شب ہم سب خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر جمیل کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت و عظمت عطا فرمائے۔ میرے لیے یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ میرے محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب قاسم زیدہ مجدہ ڈربن ساؤتھ افریقہ سے ایمسٹرڈم آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ یہاں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت کا نصیبہ بھی بڑا بلند ہے کہ ایک مانگو بہت ملتے ہیں۔ صرف ان کی زیارت کی خواہش تھی اور وہ ہمارے اور احباب کو ساتھ لے آئے۔ اللہ انہیں اور سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔ اور ہم سب کو دین و سنیت پر قائم اور دائم رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جنہوں نے بغیر کسی واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان بھی حاصل کیا اور شریعت کا علم بھی حاصل کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ طریقت اور حقیقت کا بھی علم صحابہ کو ہے تو یہ بالکل حق ہے، کیونکہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اخذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن علم حاصل کیا، اما احدہما فبسطتہ، ان میں سے ایک علم میں نے تم لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، وہ علم حدیث کا علم ہے، جو احادیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سماعت فرمائی، ان ساری احادیث کو آپ نے امت تک پہنچا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَطْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْحُلْقُومُ، اگر میں دوسرا علم پھیلا دوں، بتا دوں تو تم لوگ میرا گلا کاٹ دو گے۔ سارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ علم حقیقت ہے کہ آپ سب کی پیشانی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون ایمان پر مرے گا، کون کفر پہ مرے گا، کس کی اولاد مومن ہوگی، کس کی اولاد کافر ہوگی۔ یہ سارا علم حضرت ابو ہریرہ کو تھا۔ فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں تو لوگ ملحد قرار دے کر، مرتد قرار دے کر مجھے قتل کر دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت انہوں نے اللہ کے رسول سے سارے علوم اور فنون کو حاصل کیا ہے، اور
یہ ایک قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ جو سب سے قریب ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ نوازا جاتا ہے، اور اس بات پر سارے صحابہ کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ صحابہ میں جو قربت رکھتا تھا، جو قریب تھا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو اللہ کے رسول نے کتنا نوازا ہوگا، ہم اور آپ صرف اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علمنی ربی الا قد سبقتہ فی صدر ابی بکر، مجھے میرے رب نے جو کچھ سکھایا تھا، جو کچھ علم عطا کیا تھا، میں نے سب ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر کا علم کتنا عظیم رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات مسلم الثبوت، کسی کا ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی ابو جہل موقع تلاش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میں ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دوں، کیونکہ ابو بکر کی جو پوزیشن تھی اہل عرب کے درمیان، وہ چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے۔ قبیلہ عرب میں کوئی بھی قبیلہ جو فیصلہ کر دیتا، اس کا فیصلہ اس کے قبیلے تک نافذ، لیکن دوسرے قبیلہ والے اس وقت تک اس فیصلے کو نہیں مانتے تھے جب تک ابو بکر اس پر مہر نہ لگا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ابو جہل نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ہی سے یہ ارشاد، اس نے یہ کہا کہ اے ابو بکر، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کب فرمایا؟ اس سے پہلے ایک عظیم واقعہ گزرا ہے۔ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک گرجا گھر میں آپ نے آرام کیا، رات کا وقت ہے، راہب سے اجازت طلب کی، راہب نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ سے نام پوچھتا ہے، آپ نے ابو بکر ابن ابی قحافہ بتایا۔ دیکھنے کے بعد وہ اپنے لائبریری میں گیا، وہ لائبریری، وہ جو اس کا خاص حجرہ تھا، خاص کمرہ، اس میں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا، اس میں جا کر پرانی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ایک جگہ رک جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر کے پاس آ کر کہتا ہے، اہلا و سہلا یا ابا بکر، اے ابو بکر، تمہارا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہے، اہلا و سہلا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ کے لیے خوش آمدید۔ کہتے ہیں میں سوچا یہ مسلمان کون لوگ ہیں، اور یہ راہب مجھے مسلمانوں کا امیر کہتا ہے۔ میں نے اس سے ذرا تفصیل سے پوچھنا چاہا، اس نے کہا جب تم مکہ سے ادھر آئے ہو تو
تو تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور تم ان پر ایمان لانے والے سب سے پہلے شخص ہوگے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمان تمہیں ان کا خلیفہ مقرر کریں گے۔ اتنا سننے کے بعد دل کی دنیا کا عالم بدل جاتا ہے۔ اب آگے کا سفر ملتوی کر کے واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو ابو جہل نے یہ کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے ہم لاکھ انکار کرتے رہیں، عرب کے لوگ مانیں گے نہیں جب تک ابو بکر کی مہر نہ لگ جائے۔ اگر ابو بکر نے مہر لگا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو عرب کا کوئی بھی فرد ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے یہ کام کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے حالات کا علم نہیں ہے، میں ابھی باہر سے آ رہا ہوں۔ گھر گئے، گھر میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ معلوم کیا۔ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ باہر نکلنے کے بعد لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا اس پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے انہیں دیکھا گیا۔ میرے آقا کو تلاش کرتے کرتے پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، اور جیسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا اہلا و سہلا یا ابا بکر۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ جسے اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے اس کی نبوت کی صداقت کے لیے اسے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کرتا ہے۔ بتائیے آپ کے صدق رسالت پر کیا معجزہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور فرمایا اے ابو بکر، راہب کے ساتھ وہ گزاری ہوئی رات کیا میرے نبوت کی صداقت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنا دل، اپنا ہاتھ، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اور اسلام لا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچتے ہیں کہاں ملک شام ہے، کہاں شہر مکہ ہے، راستے میں کتنی آبادیاں ہیں، کتنے جنگلات ہیں، کتنے پہاڑ ہیں۔ رات کا وہ سناٹا، میں اور راہب، تیسرا کوئی نہیں، اور میرے آقا شہر مکہ میں جلوہ افروز، لیکن ان کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، جبکہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی پر ایمان لانے والا جو پہلا شخص ہے اسی بنیاد پر وہ ایمان لایا کہ نبی کے لیے علم غیب ہے۔ ذرا سوچئے، بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ۔ جب ابو بکر نبی کے لیے علم غیب مان رہے ہیں تو ہم اور آپ نبی کے لیے علم غیب کیوں نہ مانیں؟ دوسرا وہ موقع ہے جب ابو جہل نے آپ کو بدظن کرنے کی کوشش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح حتیم کعبہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ ارشاد فرمایا میں رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا۔ بیت المقدس سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی، لامکاں گیا، پھر وہاں سے میں واپس آ گیا۔ یہ ایک بہت لمبا سفر ہے جس کو ہم اور آپ معراج کا سفر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کو سب سے چھپا لیا گیا تھا، کسی کو دکھایا نہیں گیا۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس معجزے میں حضور کی نورانیت کا غلبہ تھا،
اس لیے کسی بشر کی نگاہوں میں یہ قوت نہیں تھی کہ وہ اس معجزے کو دیکھ سکتی، اسی لیے سب سے چھپا دیا گیا تھا۔ جب میرے آقا نے یہ اعلان فرمایا، سب سے پہلے اعتراض کرنے والا ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس میں کتنے پلر ہیں، ایک پلر سے دوسرے پلر کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ اگر آپ کبھی انڈیا جائیں اور وہاں سے آنے کے بعد اپنے دوست سے یہ کہیں یا یہ اعلان کریں کہ میں تاج محل دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ کہہ دے کہ ہم کیسے مانے کہ تم تاج محل دیکھ کے آئے ہو، یہ بتاؤ تاج محل میں کتنے پلر ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان کتنی دوریاں ہیں، کتنے رقبے میں وہ پھیلا ہوا ہے، تو آپ جواب دیں گے تم بہت بڑے بیوقوف ہو، میں وہاں تاج محل دیکھنے گیا تھا، ناپنے نہیں گیا تھا۔ لیکن ابو جہل یہ جان رہا ہے کہ نبی کے لیے ناپنا اور گننا ضروری نہیں ہے کہ وہ بتانے کے لیے اس کو گنے اور ناپے۔ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ وہی بتائیں گے جیسے وہاں کا محل وقوع ہے۔ میرے آقا سے وہ سوال کرتا رہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی ابو جہل نے سوال کیا اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کر دیا۔ وہ پوچھتا جاتا میں بتاتا جاتا، وہ پوچھتا جاتا میں بتاتا جاتا، بالکل مبہوت ہو گیا۔ اب وہاں سے بھاگ گیا، بھاگنے کے بعد ابو بکر کی بارگاہ میں گیا۔ اس نے سوچا آج موقع اچھا ہے، ان کو بدزن کر لوں۔ کہتا ہے ابو بکر اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں حرم مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کو گیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کیا کہنا بات کو، پہلی مرتبہ میں آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ حرم مکہ سے بیت المقدس جائے گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ آسمانوں کی سیر کو گیا، تو اب میرے صدیق نے پوچھا یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کیونکہ آسمانوں کی سیر عام انسان تو کر نہیں سکتے۔ اس نے کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس گیا تو یقیناً آپ تشریف لے گئے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ وہ آسمانوں کی سیر کو گئے تو یقیناً وہ تشریف لے گئے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں لامکہ گیا تو بھی ابو بکر مانے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوچئے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو ابھی اس کا علم نہیں تھا، واقعات کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ میرے آقا نے ابھی بتایا ہے، اور ابو بکر سے آ کے ادھر ابو جہل نے پوچھا، اسی لیے سیدنا صدیق اکبر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قربانیاں اتنی ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں جتنی قربانی آپ نے پیش کی ہے کسی اور نے نہیں پیش کی۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ سب سے بہادر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، لیکن ذرا حضرت علی سے پوچھو سب سے بہادر کون ہے؟
فرماتے ہیں اشجعنا ابو بکرن، ہم میں سب سے بہادر شخص ابو بکر ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ سے بھی بہادر؟ کیسے آپ سے بہادر ہو سکتے ہیں جبکہ پورے مکہ کے لوگ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر آپ کو لٹایا تھا۔ یہ یقینی تھا کہ اگر وہ رسول پاک کو نہ پاتے تو آپ کو شہید کر دیتے، تو سب سے بہادر تو آپ ہو، ابو بکر کیسے ہوئے؟ فرماتے ہیں سنو، میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اے علی، یہ فنا فنا کی امانتیں ہیں، اسے کل تم دینے کے بعد مجھ سے آ کر مدینے میں ملو۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں ہوں، پوری دنیا مجھے مارنے پر تل جائے لیکن میں مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مدینے میں آ کے مجھ سے ملو۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی میٹھی نیند مجھے کبھی اور زندگی میں نہ آئی جتنی رسول اللہ کے بستر پہ میٹھی نیند آئی تھی۔ سوچئے وہ ہجرت کی رات ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم لوگوں نے رسول کی مدد نہیں کی بے شک اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں بیہقی شریف میں، لَقَدْ آتَبَ اللَّهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے روئے زمین کے ہر شخص کی مذمت کی ہے سوائے ابو بکر کے، سب کی مذمت کی، لیکن ابو بکر کی تعریف کی کہ ابو بکر کے ذریعے سے میں نے اپنے محبوب کی مدد کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے دوست اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام آلوسی علیہ رحمت و رضوان لا تحزن ان اللہ معنا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں فثبت انہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلتہ عند ربہ عز وجل، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ان کے رسول کی بارگاہ میں وہی تھا جو ان کا مقام و مرتبہ ان کے رب کی بارگاہ میں۔ سوچئے ذرا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جان تو قربان کر دی غار میں، یہ ان کا فرض تھا، لیکن رحمت للعالمین کا رحمت کا جلوہ دیکھو، وہ جان اپنے لعاب دہن سے لوٹا دیا۔ حضرت علی نے مقام صحابہ میں نماز قربان کی حضور کے آرام پر، حضرت ابو بکر نے غار ثور میں اپنی جان قربان کی حضور کے آرام پر، وہاں رسول کریم نے اپنی انگلی مبارک سے سورج کو پلٹا دیا، اور یہاں رسول کریم نے اپنے لعاب دہن سے جان کو پلٹا دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔
کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہیں ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور ایک موقع تو وہ ہے، آپ لوگوں نے انگلش میں حضرت مفتی زاہد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے اسے سنا، میں اردو میں سنا دوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضرت بھی تھوڑا تھوڑا انگلش سمجھ گئے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ افروز ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ ہمارے قرب میں آ جائے، اس بندے نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا۔ یہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم سب میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سنا جیسے ہی اس کے بعد زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ما یبکی ھذا الشیخ، اس شیخ کو، بوڑھے آدمی کو کیا ہوا، یہ کیوں رونے لگے؟ حضور نے تو فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس بندے نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم نے جان لیا کہ اعلمنا ابو بکر، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے علم والے ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، میرے آقا منبر شریف سے نیچے تشریف لائے، آپ کو تسلی دیتے ہوئے تسلی دیا آپ کو، پھر منبر شریف پر واپس گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی احد من مالہ و نفسہ ما نفعنی ابو بکر من مالہ و نفسہ، مجھے کسی بھی شخص نے اپنے مال اور اپنی جان سے وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر نے اپنے مال اور اپنی جان سے مجھے نفع پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ان نفسی و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان میرا مال سب تو آپ ہی کا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، سب کچھ آپ کا ہے۔ جان تو قربان کر دی غارِ ثور میں، اور مال کو قربان کیا ہے، وقتاً فوقتاً کرتے رہے، لیکن جس قربانی کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی فوقیت سارے صحابہ پر ہوتی ہے، وہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ غزوہ تبوک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے، سن 9 ہجری میں غزوہ ہوا۔ میرے آقا نے صحابہ کو راہ خدا میں پیش کرنے کا حکم دیا، سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، اپنی استطاعت کے مطابق سب نے راہ خدا میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ دل میں خیال آیا، کسی سے کہا نہیں ہے، یہ خیال ہوا آج میرے پاس ڈھیر سارا مال ہے، ابو بکر کی مالی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، کبھی میں ابو بکر پر سبقت نہ لے جا سکا، آج موقع ہے کہ میں ان پر سبقت لے جاؤں۔ اس لیے گھر گئے، سارے مال کو جمع کر کے 2 حصے میں بانٹا، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا، ایک حصہ میرے آقا کے قدموں پر قربان کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے، انہوں نے
جو کچھ وہ لے کر آئے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آج سن 9 ہجری ہے، اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے، سریات ہوئے، کبھی بھی میرے آقا نے کسی سے یہ نہیں پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے، اے عمر تم کیا لائے، اے عثمان تم کیا لائے، اے عبد الرحمن ابن عوف تم کیا لائے، اے ابو مسعود انصاری تم کیا لائے، اے زبیر ابن عوام تم کیا لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ارب پتی نہیں کھرب پتی تھے صحابہ میں۔ آج کل تو لوگ بینک سے قرضہ لے کے ملینئر بنتے ہیں تو بہت موج پہ تاؤ دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ قرضے میں اور سود پہ نہیں چلتے تھے۔ اتنے خزانے تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ اپنی دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ رکھا اور ایک حصہ راہ خدا میں تقسیم کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ صبح سے شام تک بازار میں ہوتے، شام کو جب دکان بند کرتے تو 40,000 کا منافع ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انتقال کیے تو ان کی 4 بیویاں تھیں اس وقت، اور بیویوں کا حصہ 8واں حصہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 8واں حصہ، اور ہر بیوی کو 48,000 یعنی 48,000 درہم ملا تھا۔ یہ 8واں حصہ تھا، جو 192,000 1,92,000 درہم ہوتا ہے، اتنا۔ یہ 8واں حصہ تھا۔ 100واں حصہ کتنا ہوگا آپ لوگ کیلکولیٹ کر لیجیے۔ بہت آج میرے آقا پوچھ رہے ہیں اے عمر تم کیا لائے، کیا گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ کبھی نہیں پوچھا، لیکن آج پوچھ رہے ہیں، اور پہلے عمر سے پوچھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی کہیں بھی چھپ کے کرے، کچھ بھی کرے، میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں۔ عمر کیا لائے، کیا گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سارے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ یہاں لے آیا۔ پھر میرے آقا نے عثمان سے نہیں پوچھا، عبد الرحمن ابن عوف سے نہیں پوچھا، پوچھتے ہیں ابو بکر تم کیا لائے؟ کیوں؟ کیا کہنا، بہت جن سے آگے بڑھنے کا خیال تھا وہ ابو بکر تھے، اس لیے ابو بکر تم کیا لائے، تمہاری فضیلت سب پہ ظاہر ہو جائے، لوگ جان لیں کہ ابو بکر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا، جو کچھ، یہاں تک کہ جو کمبل آپ نے اوڑھ رکھا تھا اس کو بھی، اور دوسرا پھٹا پرانا کمبل اوڑھ لیا اور ببول کے کانٹوں سے اس کی پھٹن کو سل لیا، کانٹے لگا لگا کے وہ اوڑھ کر آئے، سب کچھ آپ کے قدموں میں نثار۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر والوں کے لیے کیا؟ عرض کرتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یہ دوسری روایت میں ہے، میرے آقا نے حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل، آج یہ تم نے کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ آج تم نے ایک کمبل اوڑھ رکھا ہے اور اس میں ببول کے کانٹوں کو لگایا ہے، آخر یہ عجیب و غریب لباس کیوں پہنا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنے صدیق کے لباس کو ملاحظہ فرمائیے۔ آج آپ کے صدیق نے راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے اپنے بٹن تک کو پیش کر دیا ہے،
اور اس کی جگہ ببول کے کانٹوں کو لگایا ہے، تو اللہ کو آپ کے صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے آسمان کے سارے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ آج میرے محبوب کا صدیق جس لباس میں ہے تم سب اسی لباس میں آ جاؤ۔ ذرا سوچئے، جو لوگ آج رسول سے بڑھنے کی اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، بتاؤ کبھی ان کے لباس کی نقالی کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا لباس پہن لو زرق برق چمکدار؟ نہیں، وہ صدیق کی شان ہے۔ جب صدیق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو پھر رسول پاک تک کیسے کوئی پہنچے؟ بتا دیا، اے عمر، صدیق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر خود ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم صدیق سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ حضرت عمر کون ہیں؟ ذرا ایک حدیث ان کے بارے میں بھی ملاحظہ فرما لیں۔ چاندنی رات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ سو نہیں رہے بلکہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ام المومنین نے آسمان کے ستاروں کو ملاحظہ کیا۔ چاندنی رات میں ستارے کتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ام المومنین کیا پوچھ رہی ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں کیا پیدا ہوا جس نے آسمان کے ستاروں کی تعداد بتائی ہو؟ کوئی نہیں۔ لیکن ام المومنین کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جانتے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ اور نیکیاں بندہ کرتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں آپ کھلے عام کرتے ہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، کسی کو صدقہ دیا، کسی کو خیرات دے دی، کسی کی مدد کر دی، کسی کو سلام کر دیا، راستے کی گری پڑی چیز ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے اس کو ہٹا دیا۔ یہ سب ذکر و اذکار، یہ کھلے ہوئے نیکیاں ہیں، کھلی ہوئی، اس کو سب جانتے ہیں۔ کچھ وہ نیکیاں ہیں کہ صرف کرنے والا جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے، مگر میرے آقا سب جانتے ہیں۔ کھلے ہوئے طور پر نیکی کرو یا چھپ کر نیکی کرو، سب میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے۔ اسی لیے تو ام المومنین عرض کر رہی، کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ ارشاد فرمایا، عمر کی ہے۔ کون ہے؟ عمر۔ ان کو خیال تھا کہ میرے والد گرامی ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہوں گے، اس لیے پھر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی اس سے بڑھ کر ہے۔ ابو بکر کی غار ثور میں گزاری ہوئی ایک نیکی، ایک رات، وہ عبادت ہے کہ عمر کی زندگی بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سوچو، حضرت عمر خود تمنا کیا کرتے تھے، اے کاش ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیتے اور اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو گئی اور مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مقرر کیا، اپنا امیر مقرر کیا، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا تو روئے زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں بچتا۔ ان کے شاگردوں نے عرض کیا، حضور یہ کیسے؟ فرماتے ہیں، سنو، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی
پورے عرب کے کفار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بےتاب تھے. ادھر مدینے کے قبائل میں کچھ ارتداد کی لہر چل گئی اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت اسامہ ابن زید کی سپہ سالاری میں ان کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر روم کی طرف بھیجا ہے، اور وہ لشکر ابھی مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. ادھر کفار مکہ ادھر حملہ کرنے کے لیے بے چین، یہود الگ، نصارہ الگ، منکرین زکوٰۃ الگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور مسیلمہ کذاب الگ اٹھ کھڑا ہوا. اس لیے ہم سب کی رائے یہ ہے کہ اس لشکر کو واپس بلا لیجئے تاکہ مدینے کی ہم حفاظت کر سکیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں اگر کتے ابو بکر کے جسم کو نوچ لیں تو خدا کی قسم پھر بھی ابو بکر اس لشکر کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے جسے رسول اللہ نے آگے کیا ہے. جب حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر گیا ہے، کفار مکہ بالکل دنگ رہ گئے. سارے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اتنا بڑا لشکر ابو بکر نے بھیج دیا. جب اتنا بڑا باہر بھیجا ہے تو گھر کے اندر کتنا بڑا ہوگا. اس لیے اگر حملہ کرو گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے. سب نے یہی سوچ کے کسی نے بھی حملہ نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو ذرا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین رحم کیجئے، اتنی شدت مت اختیار کیجئے، کچھ نرمی کیجئے. وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ آپ ان کو قتل کر دیں گے. یہ کون عمر ہیں؟ وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے عمر جس راستے پر چلے گا شیطان اس راستے پر نہیں چلے گا. لیکن ابو بکر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے سخت دل تھے، بات بات میں تلوار نکال لیا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد اتنے کمزور ہو گئے. یا اللہ، یہ وہ عمر جس کے راستے پر شیطان نہ چلے. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ اسلام لا کر اتنے کمزور ہو گئے. سنو، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق کرے گا، اس میں فرق کرے گا، ابو بکر اس سے جہاد کرے گا. اور خدا کی قسم میں ان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک میں اونٹ چرانے کی وہ رسی ان سے نہ لے لوں جس کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے. سوچو سیدنا صدیق اکبر نے کیا تدبیریں اختیار کی تھی، کیسی سیاست کی تھی. آج کی سیاست تو بڑی گندی، لیکن صحابہ کی سیاست دیکھو، کیا کہنا، بہت خوبصورت. کیسے اسلام کو قائم کیا ہے، کیسے اس کی نشر و اشاعت کی ہے، اور کس طرح سے دنیا کے کونے کونے میں صحابہ نے اسلام کو پھیلایا ہے. یہ بغیر کسی واسطے کے انہوں نے جو لیا ہے سب کو انہوں نے بانٹ دیا ہے. وہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے، اس لیے صحابہ کی تعظیم و تکریم کریں. وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، میرے صحابہ ہدایت کے معیار ہیں.
ہدایت کے راستے ہیں، ہدایت کے پلر ہیں، ہدایت کے مینار ہیں، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب میرے آقا یہ سند عطا کر رہے ہیں تو کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ صحابہ میں تفریق کرے، کیا کہنا، کیٹیگری بنائے کہ یہ صحابی اس درجے کے، وہ صحابی اس درجے کے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو آج 21ویں صدی میں ہے نا۔ ذرا سوچو، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل جو 4 فقہی مذاہب میں سے ایک امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی، آج تو بڑی آسانی سے لوگ لمبی لمبی زبان کھول دیتے ہیں، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل کا طریقہ سنو۔ ان سے پوچھا گیا ان جنگوں کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرا خون اس میں نہیں بہایا گیا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں بولتا۔ اللہ اللہ، جب میرا خون نہیں بہایا گیا تو میں کیوں بولوں؟ اور ہم اور آپ اس زمانے کے لوگ کیسے ہیں جو ان کے بارے میں بے ادبیاں کر لیتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ سچی محبت عطا کرے، سچی سمجھ عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، اور شان ابو بکر تو وہ ہے کہ کوئی بھی کما حقہ بتا ہی نہیں سکتا، بے شک، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہم تو جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ تو بہت معمولی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں، وہ ان کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔